बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करने वालों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। और कोई करे ना करे और कोई 100 दफ़ा करे ट्रस्ट करे सो करे, लेकिन जो पाकिस्तान के ताजर कारोबारी तबका है, पाकिस्तान का सरमायादार है, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, भरोसा करने को तैयार नहीं है। इवन जो लोगों की जमा पूंजी जमा है, कौमी बचत मरकज़ इस तरह करके एक होता है जहाँ पर लोग अपनी रिटायरमेंट के, किसी का कोई बॉन्ड निकल आया, किसी की कमेटी निकल आई, कोई थोड़े थोड़े पैसे करके जमा कराने, मरकज़ कौमी बचत एक इदारा है। वहाँ पर जिन जिन लोगों ने अपने सरमाया जमा करवाया हुआ था, वो भी यानी कि आम आदमी, वो भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, एतबार करने को तैयार नहीं है। 1,50,00,000,000 रुपए, 1,50,00,000,000 रुपए जो हैं वो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको क्लियर बता दी, लिखी हुई थी, वो लोगों ने निकलवा लिए हैं। अच्छा, इसमें से जो ऊपर वाले 50 अरब या 55 अरब रुपए हैं वो निकले कि जी के जो प्राइस बॉन्ड बंद हुए तो इस वजह से वो आउट हो गए। लेकिन 1 खरब का तो मामला लगाए ना। पाकिस्तान में 2005 में एक दौर ऐसा आया था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के ऊपर मतलब हुकूमत कर रहे थे, तो तब लोगों ने तकरीबन 55 अरब रुपए जो थे वो कौमी बचत की स्कीमों से निकाल लिए थे। वो उसकी वजह ये होगी कि जी के आपको याद होगा कि जब भी ये पाकिस्तान में इस तरह की दौर आता है ना, फौजी डिक्टेटरशिप आती है, तो एकदम बूम आता है। ये कौन सी है जिसको रियल एस्टेट कहते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में रियल एस्टेट का बूम आया। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही आपको पता है ना, बैरिया टाउन हुई थी, ये उन सालों की बात है। तो लोगों ने जो पैसे जमा कराए हुए थे वो निकाल के इधर जमा करवा दिए, यानी कन्वर्ट कर लिए, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया अपना। उस वक्त पैसा बाहरों में बहुत आ रहा सी ना, क्योंकि हम वॉर एंड टेरर में जा रहे थे, इस तरह के मामलात में हम घुस रहे थे, तो लड़ रहे थे या जो भी था, उधर से ही पैसा आ रहा था। आपको पता है, फिर बैंकों ने गड्डियाँ देनियाँ शुरू की थी, एकदम लाइफस्टाइल हमारा ऊपर उठा, तो मोबाइल फ़ोन आए, फिर बैंकों के इश्तिहार बड़े चलते थे। तो उसकी वजह वो थी कि एक तो हमें पैसा आ रहा था, बाहर से आ रहा था, क्योंकि हम जिस तरह हमने हमेशा 2-3 दफ़ा इस तरह किया है कि वो अयूब खान के दौर में मतलब हम बटबीर वाला अड्डा दिया, पैसा आना शुरू हो गया। ज़िया-उल-हक के दौर में हमने कोल्ड वार में जहाद करना शुरू कर दिया, पैसा आना शुरू आ गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हमने वेस्ट की या नेटो की, अमेरिका की और तरह से खिदमत करनी शुरू की कि हमने फैंड चढ़ानी शुरू कर दी, इस्लाम पसंदों के इंतहा पसंद करार देकर, दहशतगर्द करार देकर पैसा आना शुरू हो गया। तो वो पैसा उस समत में लगना समझ आती है। इमरान खान के दौर में कौन सा बूम आया? कोई बूम नहीं आया। लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हुआ तो उन्होंने पैसे निकाल के कहीं और बाहर भेज दिए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी कोई बूम नहीं है, प्रॉपर्टी में भी कोई पैसा नहीं लग रहा। लोगों की जो मतलब जो जायदादें या कह लें कि जिनके रकम ब्लॉक हो गई, मेरे एक बॉस थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, एक ही उनका बेटा, अल्लाह ताला ज़िंदगी उनको दे, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो जियो से कमाई थी, वो कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने शुरू किया 1-2 दोस्तों के साथ मिलके। तो जब से इमरान खान साहब आए हैं तो वो उनका मकान ही नहीं बिका। तो पॉइंट इसमें ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। लोग ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं? कि जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हुजूर आला है की है, और वो हैं, कल की खबर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनसे मुलाकातें कड़का रहे हैं। कौन? पाकिस्तान के ताजर। पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायादारों ने पिछले साल गालबन या कोई 1.5 साल हो गया एक दफ़ा मुलाकात की थी, कल भी उसका मैंने जिक्र किया था, कि जिसमें वो थे लखानी साहब, ये लैक्सन टबैको वाले, या ये मैकडोनल्ड है ना जो बर्गर शर्गर हम खाते हैं, ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है लखानी ग्रुप, जो लैक्सन ग्रुप जो है, तो वो एक्सप्रेस टीवी उन्हीं का है, अखबार भी उन्हीं का। फिर मियाँ अमर साहब, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये चेन पूरी की पूरी उनकी है, और भी बहुत कुछ है उनका, बड़े बिजनेस। एयरलाइन भी एक लेके आ रहे हैं, लिबर्टी गालबन इस नाम की, बड़े आदमी ने। तो मलिक रियाज साहब बड़े आदमी ने। तो वो क्या ना, आरफ हबीब साहब, इस टाइप के जो टाइकॉन थे, एक करीम डड्डी साहब, इस तरह के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो वो बेसिकली बैठ के कह रहे थे कि साडे नाल करना की है हजूर, ये साडे नाल होएगा कि हमारे साथ बनेगा क्या। तो कल भी जो ताजर हैं वो आर्मी चीफ से जाके मिले हैं। अब आर्मी चीफ की जो खबर जो जारी की है कि जी कि वो रवायती खबर है, SPR की तरफ से जारी की गई कि ताजर बड़े अहम होते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा किरदार होता है, ये होता है वो होता है।
بلا 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 جو بھی باتیں ہیں. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے کہ یار آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہونا کی ساڑھے نال. آج وہ اکنامک سروے میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے شوکت ترین صاحب نے سنہری خواب دکھا دی ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں آپ کو اگر یاد ہو کہ پچھلے 70 سال میں کوئی ایک بجٹ اس کے متعلق حاضر سروس حکومت نے یہ نہ کہا ہو, اس وقت کی حکومت نے نہ کہا ہو کہ پائن کے بجٹ آ رہا ہے اور غریب جو ہے وہ اس کو پر لگ جانے اور غریب جو ہے وہ ہوا میں اڑتا پھرے گا. یہ غریب دوست بجٹ ہے یہ. اور اپوزیشن ہمیشہ کیا کہتی ہے کہ یہ بجٹ نے غریبوں کی کمر دوری کر دی ہے, کمر توڑ دی ہے, مہنگائی بہت ہے. حضور اعلیٰ 70 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہون ذرا ہے نا وہ دم نہیں کر رہا. اب کا فرق یہ ہے, اب دم کیوں نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ عمران ان کی برکت سے الحمدللہ, کیونکہ ان کے گھر میں ایک پیر ہیں, پیران دا خاندان ہے اب یوں کہہ لیں, تو روحانیت ان کے فیض ان کے گھر سے نکلتا ہے. تو وہ فیض جس طرح موسم وہ کہتے تھے سرتاج گل کے یہ ہمارے وزیر اعظم کی برکت کی وجہ سے موسم اچھے ہو گئے ہیں, تو گندم بڑی اچھی ہوئی ہے, گندم بڑی اچھی ہوئی ہے. آٹا پھر بھی گندم اچھی ہونے کے باوجود آٹا آپ کو 100 روپے کے لگ بھگ ملے گا کلو کا. اسی طرح یہ نا چینی آپ نے کرپشن روک لی, آپ نے مافیا کو لگام ڈال دی, اور آپ وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے. یار تو پتہ وزیر اعظم ہے, آپ کو ایک مافیا دھمکی دے رہا ہے, مطلب وزیر اعظم پاکستان نہ ہوا گنگو تیلی ہو گیا یار, مراسی ہو گیا کوئی کہ اس کو جناب کوئی چودھری دھمکی دے کے چلا گیا. پکڑے نا کس نے دھمکی دی ہے, یہ وزیر اعظم کو نہیں پتا کس نے دھمکی دی ہے. شوگر مافیا مجھے دھمکی دیتا ہے, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں حضور اعلیٰ آپ. بہرحال چلیں, آپ نے شوگر مافیا کو کنٹرول کیا, چینی کنٹرول چوئی نہیں ہوئی. آپ نے ادویات مافیا کو پکڑا اور اس کو فارغ کیا, وہ جو کیانی صاحب تھے آپ کے, لیکن ادویات سستی نہیں ہوئی. تو بیسیکلی وہ ایک سیاستدان ان کے متعلق کہا ہے کہ یار کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ یہ چوروں کے ساتھ گزارا کرتا ہے, اور وہ جب پکڑا نہ جائے چور تو خرچہ پورا کرتا رہتا ہے, جب پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے میرا اندر تعلق ہی کوئی نہیں. تو پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا یہ حکومت جو ہے, یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جن کا ہر سال ایک نیا جو وزیر ہوتا ہے نا خزانہ, وہ بجٹ پیش کرتا ہے. کس طرح کہ جب یہ حکومت میں آئے تو اسد عمر صاحب جو تھے وہ تھے اس کو کہتے ہیں ڈریم بوائے, کہ یہ بندہ اس نے تو اینگرو کو کھڑا کیا ہے, یہ بندہ تو اس نے قابلیت کوئی نوبیل انعام جیتا ہوا ہے اکنامکس میں, اس کو اکنامکس کا بڑا پتہ ہے, یہ جناب تباہی اتار دے گا, بیڑا غرق کر دیا خود کہتے ہیں. اور پھر ہر 4 ان کے وفاقی وزیر انہوں نے بدلے ہیں, کیا ان کو کہتے ہیں وزیر خزانہ, اور ہر وزیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بڑا ہی گھٹیا آدمی سی, جو اسد عمر صاحب کو فارغ کیا کہ اس کی پالیسیز نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا, فرق کیا. پھر اس کے بعد جناب ان کو ملے وہ شیخ صاحب, حفیظ شیخ صاحب, مطلب کہ وہ چور کا وزیر, مطلب چور, وہ جو کیا نام تھا جی, آصف علی زرداری, ایک چور کرپٹ آدمی, اس کا وزیر آپ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا ویژن ہے نا, میرا ویژن ہے, اوکے ویری گڈ. پھر جناب آپ نے اس کو بھی نکالا چور کہہ کے, مطلب چور کہہ لے یا کہہ لے کہ جی کہ اس کی پالیسیوں نے بیڑا غرق کر دیا, ڈیلیور نہیں کر سکا, یہ آپ نے کہا. اور 2 نمبری کا عالم یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سینٹ کا رکن بنوانا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ وزیر بنے اور کام سیدھا ہو, کیونکہ اس نے پھر وہ مطلب وہ پھر وزیر ایک قانونی ہرڈل ہوتی ہے, ادروائز وہ مشیر وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے حماد اظہر صاحب کو اسٹپنی وزیر بنایا. پھر اس کے بعد اب آپ شوکت ترین صاحب کو لے آئے, 4 کر رہے ہیں آپ. اور ہر دفعہ پہلے جی کہ اسد عمر صاحب نے جنوری میں میرا خیال 2019 میں وہ جو منی بجٹ تھا وہ دیا. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے دیا آن بہاف آف وہ جو مشیر تھے ان کے حفیظ شیخ صاحب, اوکے ویری گڈ, وہ دیا. پھر اس کے بعد انہی کی تسلسل پالیسیاں, پھر 2 دفعہ مطلب حماد اظہر صاحب نے دیا, لیکن وجہ وہی تھی, وہی بندہ تھا ان کے پیچھے حفیظ شیخ صاحب. اب آپ شوکت ترین صاحب کو لے آئے ہیں اور پھر ان کی شرائط پہ لے کے آئے ہیں. شرائط کیا تھی کہ پہلے میرے نیب دے کیس ختم کرو, اوکے ویری گڈ. کوئی نسخہ کیمیا وہ لے کے آئے ہوں گے, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑا اچھا بجٹ بن گیا ہے. نہیں حضور اعلیٰ, ان کو بھی آپ نے گالیاں دے کے فارغ کرنا, شوکت ترین بھی ڈیلیور نہیں کر سکا. بیسکلی کیا ہے کہ آپ کا اپنا ویژن, جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے, اس کا اپنا کوئی نہ ویژن ہے نہ اس کو اس کام کی کوئی سمجھ ہے کہ میں نے کس طرح کرنا اور کس طرح لے کے چلنا ہے. IMF کی طرف سے کاغذات آتے ہیں
اور آئی ایم ایف کو آپ نے گروی رکھوا دیا ہے، اسٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف کے ہاں، تو کاغذات آتے ہیں کہ جی کہ یہ کر دیں، وہ ٹک مار کر کے آپ آگے بھجوا دیتے ہیں. اور یہ شوکت ترین صاحب بھی اسی طرح کے وزیر خزانہ ہوں گے جس طرح کا عبدالحفیظ شیخ تھا، اسد عمر تھا، اس سے پہلے جو بھی وزیر خزانہ پاکستان کے رہے ہیں اسی طرح کے ہی ہیں. پاکستان کے دکھ نہیں کٹتے، پاکستانیوں کے دکھ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ ہماری لائن آف ایکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک کنزیومر اسٹیٹ ہے، ہم نے جناب نہ کچھ پیدا کرنا ہے. جو چیزیں جو چیزیں نیچرلی ہم پیدا کر لیتے تھے ہم نے تو وہ بھی پیدا کرنی کم کر دی ہیں. زرعی ملک تھا نا، فارغ ہو چکا ہے. دالیں ہماری چین سے آتی ہیں، گنڈے ہمارے انڈیا سے آتے ہیں. تو ہم وی آر کنزیومر اسٹیٹ، ہم پروڈیوسنگ نیشن نہیں ہیں. جب تک ہم کیل کانٹا کوئی انجینئرنگ میں، کوئی ٹیکنالوجی میں، اس کی سافٹ ویئر میں، اس چیزوں میں آگے نہیں جائیں گے، جب تک ہم کوئی چیز پروڈیوس نہیں کریں گے تب تک یہی رہے گا. اور تب تک جو ہے یا اسی طرح ہی پھر لوگ جو ہیں وہ جو چیف آف آرمی سٹاف ٹائپ کے لوگ ہوں گے، طاقتور ترین لوگ، ان کے پاس جا کے آسرے پالتے پھریں گے، کوئی امید کی کرن ڈھونڈتے پھریں گے. ان کے پاس بھی کوئی امید کی کرن نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کو ان کا ویژن تو ہے آرمی چیف کا. انہوں نے وہ جو پہلی بریفنگ دی تھی صحافیوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان نے اگر زندہ رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے تو اس کو معاشی طور پر بڑا مضبوط ہونا پڑے گا. اور ان کے نزدیک جو اکنامک گروتھ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب امن ہو، اور انڈیا کے ساتھ ہمیں امن کرنا ہے. وہ پاکستان کا مسئلہ یوں حل تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا بھر کی جو اکنامکس کے جتنے اصول ہیں وہ ایک ہی حل بتاتے ہیں کہ کام کریں حضور. پاکستان میں آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کام کرنے کا کلچر کتنا ہے کہ ایک بندہ سعودی عرب گیا ہوا ہے، پورا خاندان ویلا بیگ کھائی جا رہا ہے. پاکستان میں بے روزگاری کا لیول دیکھ لیں کہ جی بی اے پاس، ہم نے نوکری کوئی نہیں کرنی، کوئی چیز نہیں بنانی، کوئی پروڈیوس نہیں، کوئی کام کرنا، بھائی یا تو نوکری کرنی ہے. مطلب ہم انٹرپرینیورشپ جس کو کہتے ہیں ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کاروبار کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ویلیاں دی قوم ہے، ویلوں کی قوم ہے، وہی ڈونگا بونگا قوم الحمدللہ. تو یہ ہم جو ہے وہ پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو بڑا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ہاں لوگ پہنچ گئے کہ جس طرح پہنچا کرتے ہیں. اچھا کیوں پہنچے؟ بھائی اس کے پاس ڈنڈا ہے، وہی بندہ ہے جس نے باہر سے بھی آنا ہوتا ہے وہ انہی کے پاس آتے ہیں. مطلب چین نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، سی آئی اے کے کسی چیف نے آنا ہے تو باجوہ صاحب کے پاس، کسی نے کوئی سعودی عرب نے بات کرنی ہے تو چیف صاحب کو بلا لیں. ڈنڈا ہے اور پتہ ہے کہ یہ قوم ڈنڈے والی ہے. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میرا کوئی وزیر جا کے ڈائریکٹ جنرل باجوہ صاحب سے ملتا ہے. حضور اعلیٰ آپ کو تو لوگ بعد میں آ کے ملتے ہیں، پہلے وہ جتنے بھی باہر سے آتے ہیں، مطلب امریکن سی آئی اے کا چیف آپ سے مل کے گیا ہے، امریکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی ڈیفنس سیکٹری نے آپ کو فون کیا ہے کوئی؟ وہ تو آپ کی مبارکباد کا فون سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پائیں نا اپنا مقام دیکھیں، اپنی حالت دیکھیں. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، عام پاکستانی ہو یا پاکستان کا سرمایہ دار ہو یا پاکستان کا کاروباری طبقہ ہو. وہ جاتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس، ان کے پاس صرف ایک سیکیورٹی فراہم کرنے کی ایک اتھارٹی ہے کہ ہاں جی نہیں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. مطلب وہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ اس سے زیادہ کوئی اور گارنٹی دے سکے. وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کام کے لیے ہیں ہی نہیں کہ وہ پاکستان کو کوئی اکنامک ویژن دے سکیں. یہ تو کام وزراء اعظم کا، لیڈروں کا ہوتا ہے. تو لیڈر ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، جڑا کوئی ہوں اسی ٹھٹا مار کے کٹ دینے ہیں. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ پہلے تو ان کے وزیر جا کے ملا کرتے تھے، اب تو لوگ بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. تو پاکستان کا سرمایہ دار بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. مجھے وہ بات رہ کی یاد آتی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں کہ فلیٹرنگ کی ان کے ساتھ، مطلب ذرا مکھن لگایا اپنے باجوہ صاحب کو، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو سعودی عرب اور قطر شطر پیسے دے رہا ہے یہ تو باجوہ صاحب کے منہ کو پیسے دے رہا ہے. اچھا باجوہ صاحب کی ان کے ساتھ کوئی دوستی ہے؟ وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے دے رہے ہیں. پاکستان کی فوج ہی پاکستان، مطلب اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے ہیں تو پھر پاکستان کی فوج کے ساتھ آپ نے طے کرنے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں، جو بھی کچھ کرنا پڑے تو پھر آپ انہی کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. ایک آخری بات وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، پاکستان کے ایک اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ نے یہ بات مجھے بتائی، خود بتائی کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے یہ والی بات بتائی تھی کہ حکومت کی ڈیل نہیں ہو رہی تھی قطر کے ساتھ، ایل این جی والی.
تو پاکستان کچھ سستے ریٹ چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم نے چپیڑ مارنی تھی نون لیگ کو کہ ہم تم سے سستا سودا کر کے آئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس ریٹ پہ یہ کہہ رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے. تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بات کریں. میں نے ان کا جو متعلقہ وزیر تھا اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ جی آپ جو ریٹ کہہ رہے ہیں یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پھر جا کے بات کرنی پڑے گی بادشاہ سلامت سے، قطر کے امیر سے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے خود بات کی ہے، باجوہ صاحب نے بتایا، تو پھر جا کے اس ریٹ کے اوپر ہمیں LNG ملی، یہ کیا کانٹریکٹ ہوا. تو یہ باجوہ صاحب کی ہمت ہے، کنی دیر چلا لیں گے، اور سر بوجھ اپنے خود اٹھانے پڑتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ہے طفل تسلیاں ہی ہیں جو باجوہ صاحب دے سکتے ہیں، یا وہ لینے لوگ آ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی اعتماد کا خسارہ ہے اور کچھ نہیں ہے، فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کا اگر اعتبار ختم نہ ہوا ہوتا تو پھر لوگ جو ہے 1.55 ارب نکلواتے اور قومی بچت کی اسکیموں سے، اور یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ بھاگ کے آرمی چیف سے جا کے ملتے. یہ عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، لیکن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باج عقلوں موجاں بڑیاں، سوچو نہ تو موجاں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.